बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप सब की खिदमत में शहादत इमाम रज़ा की तस्लियत अर्ज़ कर रहा हूँ। अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से वारिस हकीकी इमाम ज़मान की खिदमत में तस्लियत अर्ज़। नाज़रीन, जैसा कि मैंने वादा किया था 11 ज़िलक़ादे को कि इमाम की ज़िंदगी के जो हिस्से बाकी रह गए हैं उसे 23 ज़िलक़ादे को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। हाजिर हुआ हूँ फिर इमाम रज़ा की ज़िंदगी लेकर। जैसा कि हमने बताया था कि इमाम की विलादत 11 ज़िलक़ादा और शहादत 23 ज़िलक़ादा 203 हिजरी को हुई और इमाम ने हारून रशीद, अमीन और मामून की दौरे हुकूमत को दर्क किया। जब मामून 198 हिजरी में खलीफा बना बैठा तो बगदाद के लोग, जो बनी अब्बास का मरकज़ था, वो लोग अमीन के वफादार थे और मामून को खलीफा कबूल करने को तैयार न थे। और दूसरी तरफ इमाम मूसा काज़िम की शहादत के बाद अलीवियों ने इनकलाब बर्पा किया था और जब ये दोनों भाई अमीन और मामून आपस में लड़ रहे थे तो उसका अलीवियों ने फ़ायदा उठाया और बहुत से मुल्क पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और लाखों की तादाद में अब्बासियों का कत्लेआम हुआ। मामून के लिए अलीवियों को राज़ी करना बहुत ज़रूरी था और ये काम बगैर इमाम रज़ा के सहारा लिए मुमकिन न था। तो उसने इमाम को कई मरतबा दावत दिया कि आप आले अली के बुज़ुर्गों के साथ मरो तशरीफ़ लाए। इमाम ने हर मरतबा इनकार किया, लेकिन आखिर में उसने इमाम को मजबूर किया और रजा बिन ज़हाक को फ़ौज लेके मदीना भेजा कि इमाम को किसी भी हाल में मरो लाए। लेकिन उसे एक ताकीद की कि इमाम का ख्याल रखा जाए, इमाम का एहतराम किया जाए और रास्ते में इमाम को कोई तकलीफ़ न हो। इमाम ने मदीने में अपने चाहने वालों को इकट्ठा किया, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और ये तकरीर फरमाई और उस तकरीर में कहा कि खुदा की कसम मामून के अलावा कोई मेरा कातिल न होगा और मैं अब लौट के फिर मदीना नहीं आऊँगा। इब्न ज़हाक कहता है कि मैं इमाम को उन रास्तों से लेके चला जो नामालूम थे कि लोगों को इमाम की आमद का पता न चले, वरना मुमकिन है कि लोग इमाम को मरो तक जाने न दें। और रास्ते भर वो इमाम के नक्लो हरकत पर निगाह रखता रहा और आखिर में जो उसे पैगाम दिया वो कहा कि खुदा की कसम मैंने इनसे ज़्यादा परहेजगार और खुदा के डरने वाला किसी को नहीं देखा। तो इमाम को नामालूम रास्ते से लेके चले और ये कुम का रास्ता छोड़कर अहवास के रास्ते से इमाम को लेके ज़हाक का बेटा चला जिसका नाम रजा था। अबू हाशिम जाफरी कहते हैं कि जब मुझे मालूम हुआ कि इमाम अहवास के रास्ते से जा रहे हैं तो मैं अहवास पहुंचा। जब मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा तो इमाम अली थे। इमाम ने कहा, अबू हाशिम तबीब को बुलाओ। अबू हाशिम कहते हैं कि मैं तबीब को लेकर इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम ने तबीब को एक पत्ती और गन्ने का रस लाने को कहा। तबीब ने हाथों को जोड़ा कि हुजूर, इस दौर में, इस माहौल में, इस मौसम में ये दोनों चीज़ मुमकिन नहीं है। तो इमाम ने कहा, ये दोनों चीज़ तुम्हारे मुल्क में मौजूद है, तुम्हारे इलाके में मौजूद है। तुम फलां जगह जाओ जहाँ एक साफ़ाम इंसान मिलेगा, उससे तुम इन दोनों चीज़ों का पता पूछना, वो तुम्हें बता देगा। अब हाशिम तबीब के लिए उस मुकाम पे पहुँचे। अब एक साफ़ाम इंसान से मुलाकात थी, उससे पूछा, उसने दोनों चीज़ों का पता बता दिया। ये जब लेके इमाम की खिदमत में आया तो तबीब ने अबू हाशिम से पूछा कि क्या ये पैगंबर हैं? कहा क्यों? कहा जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं उसके बारे में पेशनगोई करना और ये बताना कि फला मुकाम पे मौजूद है, ये पैगंबर और वली खुदा का ही काम हो सकता है। तो अबू हाशिम ने कहा नहीं, ये पैगंबर नहीं है, लेकिन वसीयत रसूलुल्लाह है, वसी रसूल है, यह सरदार अंबिया के नूरे नज़र है। जब इस वाक़े की इत्तला रजा बिन ज़हाक को हुई
تو اسے یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس کا پتہ پورے لوگوں کو نہ معلوم ہو جائے اور امام کا سکہ لوگوں کے دل میں نہ بیٹھ جائے، اس لیے فوراً اہواز سے سواری کو آگے بڑھایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ امام کا کاروان اہواز سے نشاپور پہنچا۔ جب نشاپور کے لوگوں کو معلوم ہوا تو روایت کہتی ہے کہ ایک ہجوم تھا، ایک کثیر تعداد کے میں لوگ تھے جو ابن زہرا کی چہرے کی زیارت کے متمنی تھے، سب امام کے دیدار کے لیے موجود تھے اور امام سے لوگوں نے یہ التجا کی کہ مولا سب سے پہلے آپ اپنی زیارت کرائیں، اس کے بعد کوئی اپنے آباء و اجداد کی حدیث بیان کریں۔ تو امام نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے باپ نے سنا اپنے باپ سے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے، یہاں تک کہ یہ روایت رسول اللہ تک پہنچی اور رسول اللہ نے سنا جبریل سے، اور جبریل کہتے ہیں کہ میں نے سنا پروردگار سے کہ پروردگار کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، لا الہ قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ گیا۔ امام یہ حدیث بیان کر رہے تھے، روایت کہتی ہے 24,000 افرادوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور تحریر کیا ہے۔ امام کی سواری چند قدم آگے بڑھی تھی کہ امام نے محمل سے پھر اپنا سر نکالا اور کہا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس کے لیے کچھ شرط اور شروط ہیں اور ہم اس کے شرطوں میں سے ایک شرط ہیں، یعنی اگر لا الہ کے قلعہ میں داخل ہو کے عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو ولایت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ امام کی سواری آگے بڑھی اور ایک مقام سے گزر رہی تھی کہ ظہر کا وقت ہوا۔ امام نے کہا وضو کا پانی لایا جائے، لوگوں نے کہا مولا پانی ممکن نہیں ہے، تو امام نے سواری روکی، سواری سے اترے اور مٹی ہٹائی، مٹی کا ہٹانا تھا کہ ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ 24,000 افراد نے اس چشمے سے وضو کیا اور امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ عزیزان گرامی، جیسے جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی تو زمزم کا چشمہ نمودار ہوا تھا، اسی طرح اولاد اسماعیل، فخر اسماعیل نے جب ہاتھوں سے مٹی ہٹائی تو مٹی سے ایک چشمہ جاری ہوا، اور جیسے زمزم آج تک موجود ہے ویسے ہی وہ چشمہ آج تک موجود ہے، اور جس طرح زمزم کو لوگ تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں شفا کے لیے، ویسے ہی وہاں کے پانی کو لوگ لے جاتے ہیں شفا کے لیے، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے اور اس جگہ کو قدم گاہ امام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کا کارواں نشاپور سے آگے بڑھا اور توس تشریف لے آئے۔ توس میں اس قبے میں قیام کیا جہاں پہ ہارون کو دفن کیا گیا تھا، اور امام نے ایک خط کھینچ کر لوگوں نے کہا یہ میری تربت کا مقام ہے، میں یہیں دفن کیا جاؤں گا اور یہ جگہ ہمارے شیعوں کے لیے زیارت گاہ بنے گی۔ اسی طرح کارواں توس سے مرو کی طرف رواں دواں ہوا۔ مرو میں جب یہ قافلہ پہنچا تو مامون نے بڑی تعظیم کی، ایک خاص گھر میں ٹھہرایا، پھر سارے لوگوں کو بلا کے کہا میں علی رضا سے زیادہ کسی کو امر خلافت کے لائق نہیں سمجھتا، اس لیے ارادہ کیا ہے کہ خلافت آپ کو دے دوں۔ امام کو بلایا، امام نے قبول نہیں کیا اور یہ فرمایا اگر خلافت تجھے خدا کی طرف سے ہے تو تمہیں اختیار نہیں ہے کہ کسی اور کو بخش دو، اور خلافت اگر لوگوں نے دی ہے تو پھر بھی تمہیں یہ حق نہیں بنتا کہ تم کسی اور کو کے حوالے کر دو۔ امام نے کئی مرتبہ اس کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو پھر اس نے التجا کی کہ آپ خلافت کو قبول نہیں کرتے تو ولی عہدی کو قبول فرما لے۔ امام نے کہا میرے اجداد نے خبر دی ہے کہ میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے ولی عہدی کا کوئی معنی نہیں، لیکن اس نے جب مجبور کیا تو امام نے قبول کیا اور یہ شرط رکھی کہ میں خلافت میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا، نہ میں کسی کو نصب کروں گا نہ کسی کو معزول، میں کوئی بھی دخل نہیں دوں گا۔ جب کسی نے اعتراض کے طور پر امام سے یہ سوال کر دیا کہ آپ نے ولی عہدی کیوں قبول کی، تو امام نے کہا اسی طرح
میں نے اس ولی عہدی کو قبول کیا جیسے میرے جد علی نے سورہ کو قبول کیا تھا اور حکم بنایا تھا. اور حضرت یوسف نبی ہونے کے باوجود ضرورت کے تحت مصر کی حکومت کو سنبھالا تھا، جبکہ عزیز مصر مشرک تھا اور یوسف رسول خدا تھے. ناظرین، یہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اعتراض سے اس بنا پہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقل ناقص نے ایک خط کھینچ ڈالی ہے کہ معصومین باطل سے برسر پیکار تو ہو سکتے ہیں مگر اتفاق رائے نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے تاریخ کے اوراق میں دیکھے ہیں کہ معصومین نے باطل سے معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کا اثر بعد میں رونما ہوا ہے، جیسے کہ صلح حدیبیہ، خاموشی علی، صلح حسن، عدم قیام امام جعفر صادق اور ولی عہدی امام رضا پر لوگوں نے سوال اٹھایا. لیکن زمانے نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ نے فتح مبین کا لقب لے لیا، صلح حسن نے باطل کے چہرے سے نقاب الٹ دیا، اور خاموشی علی نے اپنے حق کا سکہ جما دیا. اور امام صادق نے قیام نہ کر کے بتایا کہ ہمارے چاہنے والے اس لائق نہیں تھے کہ ان پر اعتماد و اعتبار کیا جائے. اور امام رضا نے ولی عہدی کو قبول کر کے وہ کارنامے کیے کہ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں. اگر امام نے ولی عہدی کو قبول نہ کیا ہوتا تو اس طرح سے تبلیغ اسلام نہ کر پاتے جیسا کہ امام رضا نے ولی عہدی کو قبول کر کے کیا. امام کہ ولی عہدی سے بہت سے فائدے ہوئے. میں چند فائدے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ولی عہدی کے قبول کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ امام کا دربار میں آنا جانا شروع ہو گیا، اور امام کی وجہ سے مامون بہت سے ایسے غیر شرعی کام جو کرنا چاہتا تھا نہ کر سکا. پہلا فائدہ کہ مامون غیر شرعی کام نہ کر سکا. دوسرا، مختلف مذاہب کے علماء سے مناظرہ کیا اور مناظرہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام سب سے عظیم دین ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ تخت و تاج پہ کرنا اور ہے اور بساط علم و فضل پہ قدم رکھنا اور ہے، اور یہ کام صرف نبی اور اولاد نبی کیا کرتے ہیں. امام نے اس عہدے کو اظہار حقائق کا بہترین وسیلہ قرار دیا. کبھی بارش کے لیے دعا کی، کبھی قالین کے شعر کو اصلی شعر میں تبدیل کیا، کبھی عید کی نماز کو نکلے. اگر ولی عہدی قبول نہ کیا ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. زمانہ ان معجزات کو چھپا دیتا، لیکن اب زمانے کی مجبوری تھی. یہ صرف معجزات امام نہیں تھے بلکہ کرامات ولی عہدی بھی تھے. اب حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اپنے ولی عہد کے کرامات کو اجاگر کرے، اور حکومت نے اجاگر کیا. ناظرین، جو کام امام حسن نے معاویہ کو حکومت دے کر کیا تھا کہ چور کو ہی پہرہ دار بنا دیا، وہی کام امام رضا نے ولی عہدی قبول کر کے انجام دیا کہ مخالف طاقت کو ہی فضائل و کمالات کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دیا. 7 رمضان 201 ہجری کو مامون نے نامے ولی عہدی تحریر کیا. امام نے اس نامے کے پشت پر اپنے شرائط لکھے، اور یحییٰ بن اقسم، عبداللہ بن طاہر، فضل بن سہل نے گواہی کے طور پر امضا کیا، اور جشن کی تاریخ 10 رمضان یا ایک روایت کے مطابق 27 رمضان رکھی گئی. مامون نے 200 لوگوں کو مدعو کیا جنہوں نے امام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ مامون کا بیٹا عباس تھا. پھر صاحب مملکت نے بیعت کی. وقت افطار دسترخوان بچھا دیا گیا. 200 شرفا، 200 حکماں
کو مامون نے بلایا تھا، اپنے کارندے عظیم کو چن چن کر بلایا تھا، اور ہر کارندے کے پیچھے ایک سیاہ فام انسان جو انہیں پنکھا جھل رہا تھا۔ جب بیعت ہو چکی، افطار کا وقت ہو چکا، تو دسترخوان لگایا گیا۔ یہ 200 سفید پوش دسترخوان پہ بیٹھے، امام و مامون بھی دسترخوان پہ بیٹھے۔ یہ سیاہ فام پنکھا جھل رہے تھے، اور سفید پوش لوگ مامون کو دیکھ رہے تھے کہ مامون شروع کرے تو ہم شروع کریں، اور مامون کی نگاہ امام پر تھی کہ جس کے لیے یہ دعوت رکھی گئی ہے وہ شروع کرے تو ہم شروع کریں، اور امام کی نگاہ ان کھڑے ہوئے سیاہ فام لوگوں پہ تھی، اور امام نے پوچھ دیا، کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ کیا تم کھڑے کھڑے کھانا کھاؤ گے؟ میرے جد نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ مامون نے جھک کے امام کے سے کہا کہ مولا یہ غلام ہیں، یہ بعد میں کھا لیں گے۔ تو امام نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یہ کھانے کے دسترخوان پہ نہ بیٹھیں۔ اب مجبوراً ہر سفید کے پاس ایک سیاہ بیٹھا، سیاہ کھانا کھا رہا تھا، سفید چہرہ بنا رہا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے سیاہ فام تو سب منہ بنا کے چل پڑے، لیکن سیاہ فاموں نے قدم امام پہ ہاتھ رکھا اور کہا خدا بہتر جانتا ہے کہ عہدے رسالت کو کہاں رکھے۔ امام نے کہا تھا مامون تم نے تاریخ کے اوراق نہیں پلٹے؟ کالا اذان دیتا تھا، گورے بھاگے چلے آتے تھے۔ گویا بتا دیا کہ اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی تمیز یا امتیاز نہیں، امتیاز تقوی کا ہے۔ امام کے فضیلت میں ایک فضیلت، امام کو ضامن آہو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے آپ سے بیان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد مامون نے ایک اعلان کیا تھا کہ ایک سکہ ڈھالا جائے اور سکے پر امام کا نام اور ان کا امضا تحریر ہو۔ سکہ ڈھلا، امام کے چاہنے والوں نے ان سکوں کو خرچ نہیں کیا بلکہ جمع کرنا شروع کیا جس پہ امام کے نام تحریر تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ امام کے تحریر کردہ سکے ان کے چاہنے والوں کے گھروں میں انبار ہو گئے۔ تو اب چاہنے والوں نے اسے خرچ کرنے کا ایک طریقہ اپنایا کہ جب کوئی سفر کو جاتا تھا تو اسی سکے کو کپڑے میں لپیٹ کر بازو پہ باندھ دیا کرتے تھے اور اسے امام ضامن کا نام دیا، اور وہی امام ضامن کا سلسلہ آج تک باقی ہے۔ جو امام کے سکے کو استعمال کرنے کے لیے مومنین نے استعمال کیا تھا اور بازو پہ باندھ کر امام کی ضمانت میں دے دیا کرتے تھے، اور اسی دن سے امام ضامن کی شروعات ہوئی۔ امام کے ولی عہدی کا چند دنوں کے بعد نماز عید کا وقت آیا۔ مامون نے امام سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ امام نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو میں اسی طرح نماز پڑھوں گا جیسے میرے جد رسول اللہ اور میرا مولا علی پڑھایا کرتا تھا۔ یہ کہہ کے امام نے بتا دیا کہ اس کے بعد جتنی بھی نمازیں پڑھائی گئیں وہ ہمارے جد کے نقش قدم پہ چل کے نہ پڑھائی گئیں۔ مامون نے اسے قبول کیا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ صبح امام رضا کے دروازے پہ پہنچو اور انہیں بڑے احترام کے ساتھ لے کے عیدگاہ چلو۔ عید کی صبح ہوئی، مولا کے دروازے پہ ایک مجمع کثیر تھا۔ امام نے بیت الشرف سے قدم باہر نکالا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ سر پہ امامہ ہے، لباس ٹھکنے تک اٹھے ہوئے ہیں، برہنہ پا ہیں۔ اب جو امام کو برہنہ پا نکلتے دیکھا، لوگوں نے زیارت فرزند زہرا کیا اور سب ڈھار مار مار کے رونے لگے فرط محبت میں۔ امام کو جب ننگے پاؤں دیکھا برا تو سب نے اپنے جوتیاں اتار دی اور امام کے ہمراہ ہو گئے۔
امام نے راستے میں جب نعرہ تکبیر اور تکبیر کی صدائیں بلند کی تو اس کے ساتھ پورے مجمع نے تکبیر کی صدائیں بلند کی، اور ایسا لگتا تھا کہ زمین و آسمان سے تکبیر کی صدائیں آ رہی ہیں۔ فضل بن سہیل نے مامون کو خبر دیا کہ اگر اسی طرح امام رضا عیدگاہ تک پہنچ جائیں گے تو تمہارے ہاتھ سے حکومت نکل جائے گی۔ مامون نے اپنا کارندہ بھیجا اور امام سے معذرت چاہی کہ مولا آپ کو اذیت ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ تشریف لے جائیں، جو نماز عید پڑھاتا ہے وہی پڑھائے گا۔ امام نے اپنی جوتیوں کو منگایا اور جوتیاں پہنی اور وہاں سے نکل پڑے۔ روایت کہتی ہے اس کے بعد یہ جتنا مجمع تھا، کوئی کہیں جا رہا تھا، کوئی کہیں جا رہا تھا، اور عید کی نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے صرف تاریخ میں دیکھا تھا کہ نبی عید کے لیے ایسے جاتے تھے، علی عید کے لیے ایسے جاتے تھے، لیکن آج فرزند زہرا نے عید کے لیے نکل کے بتا دیا کہ علی ایسے عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور رسول ایسے عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ وعدہ ہو گیا کہ ان کی عبادتیں اور ہیں، ان کی عبادتیں اور ہیں۔ ناظرین محترم، امام نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل سیاست کا طرز زندگی اور ہے اور اہل دین کا طریقہ عبادت اور۔ امام کے ولی عہدی کے دور میں قحط پڑا، مامون نے امام سے سفارش کی کہ آپ دعا کر رہے، امام نے دعا کی اور جم کر بارش ہوئی۔ سارے افراد بنی ہاشم جمع ہوئے اور کہا کہ اسی طرح فضل و شرف کا اظہار ہوتا رہا تو دست بنی عباس سے حکومت گئی۔ کچھ نے مامون کو کہا کہ رضا کو دربار میں بلاؤ، ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب امام رضا دربار میں آئے تو حمید بن مہران نے کہا آپ اپنے آپ کو کرامت کا حامل سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کی دعا سے کی بدولت بارش ہوئی، تو اگر آپ صاحب کرامت ہیں تو اس قالین پر جو شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے اسے حکم دیں کہ وہ مجھے کھا جائے۔ امام نے کہا بارش فضل خدا سے ہوئی ہے، میں نے اپنا بندگی والا کام کیا کہ دعا مانگی اور خدا نے اسے قبول کر کے خدائی ہونے کا اعلان کیا۔ اور رہی یہ بات کہ تیرا مطالبہ، تو میں تیرے مطالبے کو پورا کیے دیتا ہوں، یہ کہہ کے حکم دیا۔ شیر قالین اصل شیر بن گیا اور اس نے حمید بن مہران کو نگل لیا۔ مامون بے ہوش ہو کے گر پڑا اور امام نے پھر شیر کو حکم دیا اور وہ پھر قالین پر تصویر بن گیا اور بتا دیا کہ موسیٰ کو اثر ڈالنا پڑا تھا، میں فقر موسیٰ ہوں، میرا حکم کافی ہے۔ ناظرین، آج شب شہادت ہے، بس میں امام کا زندگی کے بعد کا ایک معجزہ بیان کر کر میں آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ ایک تہران کا تاجر تھا، تجارت میں اس کا نقصان ہوا، مقروض ہوا، قرض داروں نے تقاضا کرنا شروع کیا، اس نے دوستوں سے مدد مانگی، سب نے منہ پھیر لیا۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ کہا میں ایک سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا مشہد جانا چاہتا ہوں، دیکھوں وہ بھی میری مدد کرتے ہیں یا مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بیوی نے اپنے گھر والوں سے کچھ مانگ کر اس کے لیے اخراجات سفر مہیا کیا۔ یہ تہران سے مشہد پہنچا، سیدھے حرم امام میں دعا گریا، کچھ گھنٹوں کے بعد باہر نکلا کہ کچھ کھا لوں، تجدید وضو کر لوں، پھر آ کے نماز پڑھوں اور شام کے گاڑی سے تہران لوٹ جاؤں۔ جن لوگوں نے زیارتیں کی ہیں انہیں معلوم ہے کہ امام کے حرم میں جانے کے لیے دروازوں پہ کفداری بنی ہوتی ہے، جہاں لوگ اپنی جوتیاں رکھتے ہیں، وہ ایک ٹوکن دیتے ہیں۔ جب یہ لوٹ کے کفداری پہ پہنچا اور جیب میں ہاتھ ڈالا کہ وہ ٹوکن نکالے تو اس نے دیکھا کہ اس کے جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ پیسے تھے وہ بھی نکل چکے تھے، ٹوکن بھی نکل چکا تھا۔ یہ وہیں سے واپس ہوا، امام کے قریب پہنچا اور ایک جملہ کہا، مولا اتنا بتا دیجئے کہ یہ جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا اس کا آپ کو علم ہے یا نہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا علم آپ کو نہ ہو، اس لیے کہ امام کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
تو اگر آپ کو علم ہے تو پھر آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے کہ میری بیوی نے کتنی مشقت کے بعد میرے لیے ذات راہ کا انتظام کیا تھا، آپ نے یہ کام کیسے ہونے دیا؟ مولا میں کیا کروں؟ میں کیسے اپنے وطن کو واپس جاؤں، اپنے شہر کو واپس جاؤں؟ حرم سے نکلا، یہ سوچ رہا تھا کس سے کہوں، کیسے کہوں، شرمندگی بھی تھی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک 5 ریال اس کے ہاتھوں میں آیا۔ جن لوگوں نے ایران کو دیکھا ہے، ہمارے دور میں بھی ہر جگہ پر بوتھ بنے ہوتے تھے جہاں اس ریال کو ڈال کے انسان شہر میں ٹیلی فون کیا کرتا تھا۔ اس نے بھی ایک بوتھ پہ قدم رکھا اس امید کے ساتھ کہ میں ایک شمارہ ملاتا ہوں، ایک نمبر ملاتا ہوں، کسی کا، چونکہ اسے نمبر تو کسی کا معلوم نہیں تھا، کہ اگر لگ گیا تو میں سامنے والے سے التجا کروں گا کہ وہ میری مدد کرے، اور اگر اس نے کر دیا تو میں اپنے مقصد کو پالوں گا، اور اگر اس نے نہیں کیا تو مجھے شرمندگی بھی نہیں ہوگی، چونکہ ہم ایک دوسرے کے آمنے اور سامنے نہیں ہوں گے۔ اس نے فون کیا، ادھر سے فون اٹھا لیا گیا، کہا میں فلاں ہوں، تہران کا تاجر تھا، حالات خراب ہوئے، امام کی خدمت میں آیا، لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، میرے منہ پہ نہیں، امام رضا کی خاطر 2 التجا رکھتا ہوں، ایک یہ کہ میرے کھانے کا انتظام کر دو، اور ایک یہ کہ میرے لیے اتنا پیسہ کا انتظام کر دو کہ میں تہران واپس چلا جاؤں۔ اس نے پوچھا آپ کہاں ہیں، کس مقام پہ ہیں؟ کہا مجھے جگہ معلوم نہیں، کہا پتہ لگا کے بتائیں، پتہ لگا کے بتایا تو کہا گیا اسے فلک آپ کہتے ہیں، کہا میں فلک آپ کے بوتھ پہ ہوں، کہا کہ آپ جہاں ہیں وہیں ٹھہرے رہے، میں اپنے رانندے کو، میں اپنے ڈرائیور کو بھیجتا ہوں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی آ کے میرے سامنے رکی، اب پوچھا کہ فون کرنے والے آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں، کہا تشریف لائیں۔ چنانچہ وہ ڈرائیور اسے لیے ہوئے ایک وسیع محل تک پہنچا۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں محل کے قریب پہنچا اور میں گاڑی سے اترا تو میں نے ایک انسان کو آتے ہوئے دیکھا، میں آگے بڑھا، اس نے اپنے سینے سے مجھے لگایا اور کہا کہ آپ زائر امام ہیں، میں خادم امام ہوں۔ چنانچہ گھر کے اندر لے گیا، دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گیا تو کہا آپ اپنے حالات بیان کیجئے، کیا بات تھی؟ اس تاجر نے پورے واقعات بیان کیے۔ کہا کتنے کے قرض دار ہو؟ کہا 20 ملین۔ کہا کتنا پیسہ اور ہو جائے تو تم تجارت اچھی طرح سے کر سکو گے؟ کہا کہ 50 سے 80 ملین تک اگر پیسہ ہو جاتا ہے تو میں تجارت کو اچھی طرح سے انجام دوں گا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ اس انسان نے 2 چیک کاٹے، ایک 20 ملین کا، ایک 80 ملین کا، اور کہا یہ 20 ملین تمہارے قرض داروں کے لیے ہے، جاؤ ان کے قرضے کو پورا کر دو، اور اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 80 ملین میری طرف سے ہے کہ میں تجھے قرض دے رہا ہوں، تو اپنے تجارت کو انجام دو، اور جب ہو سکے، جب منافع کمانے لگو تو تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے واپس کر دینا، اور اگر واپس نہ کر سکو تو میں تم سے مطالبہ نہیں کروں گا، تم میرے مدیون نہیں ہوگے، میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اس نے فوراً پوچھ دیا کہ آپ تو مجھے جانتے نہیں، اتنا کثیر پیسہ آپ مجھے کس بنا پہ دے رہے ہیں؟ کہ تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے امام سے کیے ہوئے ایک وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ابھی جس بچے نے تمہارے سامنے کھانا پیش کیا تھا وہ میرا بیٹا تھا، 2 سال پہلے وہ سرطان مغز میں مبتلا تھا، میں نے یہاں تمام علاج کرایا، مشرق کے ڈاکٹروں نے انکار کر دیا، میں اسے لیے ہوئے تہران پہنچا، تہران میں بھی ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا میں پیسے والا ہوں، دنیا میں کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں اس کا علاج ممکن ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے اگر لے کے لندن جا سکتے ہیں تو فلاں بیمارستان میں، فلاں ہاسپٹل میں جائیں، وہاں ممکن ہے کہ اس کا علاج ہو سکے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لیے ہوئے لندن پہنچا، لندن میں اس ہاسپٹل میں پہنچا، ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے 3 ٹیسٹ لکھے اور مجھ سے کہا اگر تینوں ٹیسٹ پوزیٹیو آ گئے تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں۔ چنانچہ ٹیسٹ کے نتیجوں میں 2 نتیجے آ گئے تو ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ تم دعا جانتے ہو تو دعا کرو، اس لیے کہ 2 نتیجے پوزیٹیو آ گئے، اگر یہ تیسرا نتیجہ بھی پوزیٹیو آ جائے گا تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں باہر نکلا، سہنے بیمارستان میں پہنچا اور یہ سوچنے لگا کیا کروں، ڈاکٹر کی بات ذہن میں آئی، ڈاکٹر نے کہا دعا کرو۔
میں نے رخ کیا مشہد کی طرف، آواز دی مولا میں آپ کا محب تو نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، چونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، لیکن مولا میں آپ کا ہمسایہ تو ہوں، مولا میں آپ کا ہمسایہ تو ہوں، میں بھی مشہد ہی میں ہوں مولا جہاں آپ۔ یہ دعا کہتا کہ دعا کر کے میں جب واپس پلٹا تو اسی ڈاکٹر نے مجھے مبارکبادی دی اور کہا مبارک ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیسرا ٹیسٹ منفی آیا، لیکن تیسرا ٹیسٹ جب منفی آیا تو ہم سارے ڈاکٹر اس بات پہ حیران ہیں کہ کیسے ممکن ہے جب وہ دونوں ٹیسٹ مثبت آئے یہ منفی نہیں آ سکتے، اس لیے پھر دوبارہ ہم لوگوں نے چاہا کہ ان ٹیسٹوں کو بھی دوبارہ انجام دیا جائے۔ ایک دن کے بعد ڈاکٹر نے کہا تمہارے بیٹے کو کوئی مرض نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، تم اسے لے کے واپس جا سکتے ہو۔ اسے کہا کوئی دوا تو بتاؤ۔ کہا دوا مریض کو دیا جاتا ہے، یہ کوئی مرض ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے منت کی تھی کہ مولا اگر میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو میں آپ کے ایک زائد کو زمین سے آسمان تک پہنچاؤں گا۔ میں لے کے اپنے بیٹے کو مشہد آ گیا، میں نے مشہد کے ان ڈاکٹروں سے رجوع کیا جن کے زیر علاج میرا بیٹا تھا۔ سارے ڈاکٹروں نے کہا یہ تو وہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو وہ مرض ہے ہی نہیں جس کا میں نے تجویز کیا تھا، وہ تو مرض ختم ہو چکا ہے۔ امام کی خدمت میں پہنچا کہ مولا تیرا شکریہ ہے، تو نے مجھے میرے اولاد کو واپس کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے کسی ایک زائد کو ہر ممکن جو اس کو ضرورت ہوگی میں اسے پورا کروں گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں اس دن سے انتظار میں تھا، مجھے آئے ہوئے 2 یا 3 دن ہو گئے، میں انتظار میں تھا کہ کون ایسا ہوئے جس کی مجھے مدد کرنی ہوگی۔ چنانچہ تمہارا فون آیا اور مجھے وہ انسان مل گیا۔ اس کے بعد جملہ کہا ہے اگر تمہاری ضرورت کچھ اور باقی ہے تو اسے بھی کہو کہ میں اسے پورا کروں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ آپ نے ہماری ساری ضرورت کو پوری کر دی ہے۔ اس انسان نے ڈرائیور کو بلایا کہ اسے ترمیلان پہنچا دو، اسے تہران جانا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں اس شخص کے گھر سے واپس ہو رہا تھا تو راستے پہ گنبد امام پہ نظر پڑی، میں نے آواز دی کریم ابن کریم ابن کریم آپ پہ میرا سلام۔ میرے چند پیسے گم ہو گئے تھے تو میں پریشان ہو گیا اور میرے دل میں تھا نہ معلوم آپ میری مدد کریں گے یا منہ موڑ لیں گے، لیکن مولا تیرا شکریہ، تو نے ہمیں ذلیل ہونے سے بچا دیا اور تم نے اتنا عنایت کر دیا جو تیرے شرف کے ہی لائق ہے۔ آج ناظرین آج شب شہادت تھے، آئے مولا سے کہیں مولا حالات زندگی نے مایوس کر دیا ہے، مولا تجھے واسطہ ہے امام جواد کا، ہم پر نظر عنایت فرما اور زمانے کو اس مرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کے دامن کو اپنی عنایات سے بھر دے۔ مولا آج آپ کی شہادت کی شب ہے، ہم عزادار حاضر ہیں۔ عزیزو امام نے بارہا کہا تھا کہ مجھے یہی شخص قتل کرے گا۔ ایک روز امام نے ابا سلط کو بلا کے کہا ابا سلط جب میں گھر سے باہر نکلوں اور میرے سر پر چادر ہو تو تم مجھ سے گفتگو نہ کرنا، صرف میرے ساتھ ہو لینا۔ ابا سلط کہتا میں انتظار کر رہا تھا کہ دربار سے انسان آتا ہے جو امام کو کہتا ہے کہ مامون نے آپ کو بلایا ہے۔ امام جب بیت الشرف سے نکلے تو اپنے سر پر ردا ڈالی۔ ابا سلط کہتے ہیں جیسے ہی میں نے امام کو اس حالت میں نکلتے دیکھا، میں نے امام سے کوئی گفتگو تو نہیں کی لیکن امام کے ساتھ ساتھ ہو گیا۔ امام نے کہا تھا کہ اگر میرے سر پر ردا ہو تو سمجھ لینا یہ میرا آخری سفر ہوگا۔ چنانچہ ابا سلط کہتے ہیں میں امام کے ساتھ دربار میں پہنچا، میں نے مامون کو دیکھا کہ مامون کے سامنے کچھ انگور رکھے ہوئے تھے۔ مامون نے امام کو حکم دیا کہ اسے نوش کرو، اسے کھاؤ، تو امام نے انکار کیا کہ نہیں مجھے معاف فرما۔ کہا بہت ہی اچھے انگور ہیں، کہا اس سے اچھے انگور ہمارے لیے جنت میں موجود ہیں۔ لیکن مامون نے ایک جملہ کہا کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ ہم سے بدگمانی رکھتے ہو؟ اب امام کو مجبوراً
उस अंगूर के दानों को खाना पड़ा। इमाम ने चंद दाने नोश फरमाए, नोश फरमा के उठ खड़े हुए। मामून ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुमने भेजा है। अबा सल्त कहते हैं इमाम घर पे आए और आवाज दी अबा सल्त दरवाजा बंद कर दो। अबा सल्त कहते हैं कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया, अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने किसी के गुफ्तगू की आवाज सुनी। मैंने दरवाजा खोल के देखा तो क्या देखा, एक कमसिन बच्चा है जो इमाम के सिरहाने बैठा हुआ है। मैं अंदर दाखिल हुआ, आवाज दी आप अंदर कैसे दाखिल हो गए, आप कौन हैं? एक मतवा आने वाले ने कहा मैं मोहम्मद हूँ, मैं इनका फर्जंद हूँ, मुझे खुदा ने मदीने से यहाँ भेजा है। और एक जुमला कहा हमारे लिए ज़मान, हमारे लिए मकान कोई हैसियत नहीं रखता, हमारे लिए दरो दीवार कोई रुकावट नहीं बना करते। एक मतवा बसल कहते हैं कि इमाम ने आंखें खोली, आवाज दिया बसल ये तुम्हारे वक्त का इमाम है, इसे सलाम करो। अबा सल्त ने सलाम किया। अबा सल्त कहते अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि इमाम की रूह परवास कर गई। मैं हुजरे से बाहर आ गया, उस मासूम बच्चे ने इमाम को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और नमाज़ जनाजा पढ़ा के कहा अबा सल्त अब ऐलान कर दो, आए मोमिनो हम अपने इमाम की खिदमत में अर्ज कर मौला आपको आपके वालिद का पुरसा, लेकिन मौला आपने गुस्ल दिया, आपने कफन पहनाया, आपने नमाज पढ़ी, लेकिन आए आपका जज सैयद सज्जाद जिसके सामने उसका बाबा का जनाजा बेगोरो कफन पढ़ा रहा और कोई न था जो इमाम को गुस्ल देता और इमाम को कफन देता। अज़ीज़ों, हुकूमत ने अपने जुर्म के पर्दापोशी के लिए सूख का ऐलान किया, लेकिन अबा सल्त ने हर लोगों को बताया कि इसे मारने वाला मामून था, इन्हें जहर देने वाला मामून था। आज़ीज़ों, रिवायत कहती है कि इमाम को दोबारा गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, मामून ने नमाज अदा की और इमाम का जनाजा बड़ी शान के साथ उस जगह दफन हुआ जहां आज दफन है। और रिवायत ये कहती है कि हारून रशीद के सिरहाने इमाम दफन है। एक शायर ने एक जुमला कहा है कि तूस में दो कब्रें हैं, एक कब्र बेहतरीन आमाजगाह है खैर है और दूसरी एक कब्र बदतरीन फर्द की है। ये कब्र वहां होके ये ऐलान कर रही है कि नजासत अगर पाकीज़गी के करीब भी दफन हो जाए तो पाकीज़गी का असर नहीं ले सकती और न पाकीज़गी पर कुछ ज़रर पहुंचा सकती है। और हमने देखा है कि तूस में भी नजिस इंसान इमाम की खिदमत में है, लेकिन न वो इमाम से कोई फ़ायदा हासिल कर सकता है, न इमाम को कोई ज़रर पहुंचा सकता है। वैसे ही मदीने में रसूलुल्लाह के करीब भी कोई है, न वो रसूलुल्लाह से कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, न रसूलुल्लाह को कोई ज़रर पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, इमाम की खिदमत में आए हम पुरसा और तसलियत अर्ज करते हुए दुआ करें परवरदिगारा तुझे वास्ता है आज की शब का कि हम सब पर एक नज़र अनायत फरमा। खुदा तुझे वास्ता है आज की शब का कि हम सब के मुक़द्दर में मशहद मुक़द्दस की ज़ियारत तहरीर फरमा, वहाँ तक पहुँचने के असबाब फराहम फरमा। आलम इंसानियत को इस मर्ज़ से रिहाई अता फरमा और जो इसमें मुब्तला हैं उन्हें निजात अता फरमा और हम सबको इस बीमारी से महफूज फरमा। खुदाया हमारे मुक़द्दर में करबला की ज़ियारत तहरीर फरमा, हमसे हमारे इमाम को राज़ी व खुशनुद फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।